from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Sahib, welcome to the show. पाकिस्तान एक बंद गली में पहुंच गया है. एक तरफ से आसिम मुनीर साहब अपनी गन की पावर और करप्ट हुकूमत के वजीरों के साथ आ रहे हैं और दूसरी तरफ से इमरान खान करोड़ों दिलों पे हुकूमत करते हुए, उनका एतमाद हासिल किए हुए वो उनकी तरफ बढ़ रहे हैं. उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, इनकी अपनी पावर है और ये दोनों का अगर तसादुम होगा तो ये पाकिस्तान की बर्बादी में बहुत नुमाया वाक़या होगा. अच्छा देखिए, ताकत और स्ट्रेटजी का मुकाबला जब भी हुआ है, तारीख गवाह है कि एक अच्छी स्ट्रेटजी ने ताकत को शिकस्त दी है और आज भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल नज़र आ रही है. हालात बहुत ख़राब हैं. हालात कितने ख़राब हैं इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कल इसरार कसाना साहब का प्रोग्राम जो है वो एक इंटरव्यू है शमशाद अहमद साबिक सफ़ीर शमशाद अहमद खान साहब के साथ, उसको ज़रूर देखिए. मैं हाईली रेकमेंड करूंगा. तो आपको पता ये चल जाएगा कि एक पढ़ा लिखा संजीदा सफ़ीर जिसने ज़िंदगी सारी मामलात को देखने में गुजारी है, वो किस दर्जा परेशान है और वो किन बातों की तरफ आपको लेके जा रहा है और इंडिकेट कर रहे हैं कि हालात क्या से क्या हो सकते हैं. ये प्रोग्राम ज़रूर देखिए. बल्कि मेरा प्रोग्राम देखने से पहले आप अगर ये प्रोग्राम इसरार कसाना का प्रोग्राम देख लेंगे तो जो बात मैं बताना चाहता हूँ वो बड़ी आसान हो जाएगी समझाना. अच्छा, यहाँ पे दो बातें हैं जिस पे मैं उनसे ज़रा मुख्तलिफ सोच रखता हूँ शमशाद साहब से. एक बात ये कि उन्होंने पाकिस्तान का टूटना और बांग्लादेश का बनना, फॉल ऑफ ढाका का सारा कसूरवार जो है वो भुट्टो मरूम को ठहरा दिया. ये फेयर बात नहीं है. देखिए, उसमें अयूब खान की पॉलिसीज़ भी थीं जो ये इनसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता होगा. याया खान का अपना किरदार था, मुजीब का अपना किरदार था, भुट्टो साहब की अपनी हवस इख्तिदार थी. उनको बहुत जल्दी थी वज़ीर आज़म बनने की, ये फैक्ट हैं. लेकिन सारा मलबा आप सिर्फ भुट्टो पे डाल दें, ये फेयर नहीं है. इसको आप क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव इनफिडेलिटी नहीं, इसके लिए आप कहेंगे कि इंटेलेक्चुअली बेईमानी कर रहे हैं आप. ये आप इंटेलेक्चुअली बेईमानी कर रहे हैं, उनके साथ डंडी मार रहे हैं कि उनको सारे हार पहना दिए शिकस्त के और बाकी सबको छोड़ दिया. ये गलत बात है. और दूसरी एक बात जो शमशाद साहब ने कही वो ज़रा काबिल गौर है. उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग जो हैं ये क्या करेंगे, ये तो पैदा ही ग़ुलामी का जहन लेके होते हैं, ये ग़ुलाम पैदा होते हैं और इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर मुसलमानों पर जो है गोलियां चलाई हैं. इन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी. पंजाब के लोग चूँकि तादाद में ज़्यादा हैं तो जब भी कोई गलत वाक़या होता है, हाँ उनका पार्टिसिपेशन होता है तादाद की वजह से, लेकिन अगर एक का कसूर है ना तो सबके ऊपर थोप देना ये फेयर बात नहीं है. देखिए, मैं आपको हकीकत बताऊंगा कि क्या है. मैं पंजाबी नहीं हूँ, हाँ, लेकिन मैं आपको सच और हकीकत बताऊंगा. मेरी उनकी तरफ उनसे ज़रूर है. उसकी शायद एक वजह यह है कि मेरा बचपन, मेरे दोस्त पंजाब से थे. मेरे शऊर में जब पहुंचा तो दोस्त पंजाब से थे. हाँ, मेरे सबसे बढ़ के मेरी बीवी पंजाब से, मेरे दामाद पंजाबी हैं, मेरी बहुएं पंजाबी हैं, पठान हैं. तो मैं सबकी ऑब्जर्वेशन लेता रहता हूँ कि कौन जहनी तौर से क्या सोचता है और इसकी क़ुव्वत क्या है, इसका टैलेंट क्या है, इसकी एनर्जी क्या है, पाकिस्तान से कौन कितना सिंसियर है. मैं एक बात आपसे कहता हूँ, अगर आप किसी पंजाबी से जाके ये कहें ना कि पाकिस्तान को तुम्हारे इस बाजू की ज़रूरत, इस कलाई की ज़रूरत, हाथ की ज़रूरत है, इसको हम यहाँ से काट लें, तो आपको पता है वो क्या कहेगा. वो कहेगा बस इतनी बात, तुसी अब पूरा बाजू कट ले हो, पाकिस्तान बचाना है तुझे, पूरा बाजू कट लो. वो ये कौम है और आज उसको कोई ये कह दे
کہ یہ تو غلام ہے پاکستان کے لیے, یہ کبھی نہیں اٹھیں گے, اور نہیں, یہ غلط, بالکل غلط بات ہے. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ڈونٹ ایور انٹیمیڈیٹ دیم, ڈونٹ ویلیفائی دیئر کریکٹر, دے آر ایز پیٹریوٹک ایز اینی باڈی ایلس, کوئی بھی دوسرا جو ہے. ہاں, ان کی قربانی کا میں ایک ایسا ثبوت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو آپ سنیں گے تو سوائے ہاں کہ آپ ادھر ادھر ہل نہیں سکتے میرے آرگومنٹ کے بعد. پاکستان بنانے میں سب سے زیادہ مال جانی قربانی کن لوگوں نے دی ہے؟ جی, تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان بنانے میں سب سے زیادہ جان کی قربانی جو دی ہے, جان سے بڑھ کے کیا ہوتا ہے یار, وہ ایسٹ پنجاب کے لوگوں نے دی ہے. کیا کسی نے اتنی بڑی جانوں کی قربانی دی ہے؟ میں مانتا ہوں سب نے قربانی دی ہے, لیکن جو قربانی ایسٹ پنجاب کے لوگوں نے دی ہے, اتنی بڑی قربانی پاکستان بننے کے لیے کسی نے نہیں دی. ہاں, ہمارے اردو اسپیکنگ لوگوں نے جو ہے بہت بڑی قربانی دی تھی کہ اپنے گھر بار چھوڑے تھے, اپنے باپ کی قبر پہ جا کے آخری مرتبہ سلام کیا تھا. ہماری ماں ہمیں بتاتی ہیں, اور کہا تھا کہ ہم اب فاتحہ پڑھنے آئے ہیں, اب نہیں آئیں گے کیونکہ اب ہم سفر کرتے ہیں, پاکستان جا رہے ہیں, اب شاید آپ کی قبر پر دوبارہ نہ آ سکیں. انہوں نے اپنے سجے ہوئے گھر چھوڑے تھے, اپنے عہدے چھوڑے تھے, اپنی دولت چھوڑی تھی, اور آگ اور خون کے دریا کو عبور کر کے وہ پاکستان آئے تھے. انہوں نے جانتے ہوئے کہ سب کچھ لٹ جائے گا, سب کچھ برباد ہو جائے گا, اس کو قبول کر لیا تھا اسلام کے پاکستان کی خاطر. میں اس قربانی کی قدر کرتا ہوں. ہمارے بلوچ بھائیوں نے بھی ہمارے ساتھ الحاق کیا, ان کی بھی قربانی ماننی چاہیے, پشتون کی بھی ماننی چاہیے, سندھیوں نے آنے والے لوگوں کو پناہ دی, ان کی بھی قربانی ہے, اس کو بھی ماننا چاہیے, سب کی قربانی ماننا چاہیے. لیکن جو ایسٹ پنجاب کے لوگوں نے قربانی دی ہے, اس کو آپ ذرا تاریخ میں جا کے پڑھیے, ایک دفعہ پڑھ لیجئے تو آپ کہیں گے کہ واقعتاً یہ سب سے بڑی قربانی تھی. اچھا, شمشاد صاحب نے بہت غلط وقت پہ ایک غلط بات کہہ دی ہے, کیونکہ یہ تو ایک ایسا وقت ہے, اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اس بند گلی سے نکلیں کیسے. دیکھیے, کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا ہے, نہ نون لیگ کو, نہ پی ڈی ایم کو, نہ کسی جرنیل کو. ہاں, جو غلطی کر رہا ہے اس غلطی کو ٹارگٹ کرنا ہے, اس کو کہنا بھائی خدا کے واسطے رک جاؤ, یہ کیا کر رہے ہو تم, یہ تو ڈیوٹی ہے. لیکن کسی کی کریکٹر اسیسینیشن یہ کوئی اور چکر نہیں ہے سیاسی. ہمارا تو یہ مطمئن نظر ہے کہ یہ وقت ہے کہ ہم جو ہے لوگوں کو وسل بلو کریں اور لوگوں کو آواز دیں کہ بھائی تم بند گلی میں آ گئے اور رک جاؤ, تھم جاؤ. حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیے, اس کا حل سیدھا سا حل ہے کہ الیکشن کرائیے, جو جیتے اس کو حکومت دیجیے. عاصم منیر صاحب انا کی جنگ نہ لڑیں, اگر اس نے ان کو کبھی سیک کیا تھا تو کیا تھا. اب آپ اتنے بڑے عہدے پہ ہیں, آپ جتنے بڑے عہدے پہ ہوتے ہیں اتنے بڑی آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے, اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ چھوٹی سی انا کے ذریعے بربادی نہیں کریں گے, بلکہ آپ بڑا ویژن رکھتے ہیں, بڑے اسپیکٹرم پہ دیکھیں گے اور سوچیں گے اور آگے بڑھیں گے. یہاں سے آپ کی سوچ کا, آپ کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے. اچھا, ہو کیا رہا ہے کہ یہ مسلسل ناکام ہو رہی ہے یہ پی ڈی ایم اور جرنیلوں کی حکومت اتنی زور سے ناکام ہو رہی ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا, یا تو ان کی پلاننگ اور اسٹریٹجی میں کوئی غلطی ہے, یہ اس کو بیٹھ کے دیکھیں, ڈھونڈیں کہ بھئی یہ کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں. ہر منٹ پہ یہ بدنام ہو رہے ہیں. اچھا, یہ جو سولوشن ڈھونڈ کے لاتے ہیں, وہ سولوشن جو ہوتا ہے, وہ جس مسئلے کا لیے سولوشن ڈھونڈ کے لاتے ہیں, وہ سولوشن اس مسئلے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. غور کیجئے گا اس بات کو. اب تک ان جو بھی آپ کے سامنے سولوشن پیش کیے ہیں وہ دیکھ لیجئے آپ. حکومت کو گرایا, ٹھیک ہے نا, آئین اور سپریم کورٹ کو بے توقیر کر کے رکھ دیا, عمران خان پہ 150 مقدمے دائر کر دیے, پوری دنیا تھو کر رہی ہے آپ پر. ارشد شریف کو قتل کرا دیا, ٹھیک ہے نا, نئی پارٹی بنوا دی, اس کا مذاق بن رہا ہے. تو آپ سچائی سے بتائیے, کیا یہ سب چیزیں سولوشن ہیں؟ یہ سولوشن نہیں ہے, یہ سولوشن نہیں ہے, یہ بربادی کے سولوشن ہیں جو آپ لے کر آئے ہیں. نون اور پی پی والے وہ تو مزہ لے رہے ہیں, فوج بدنام ہو رہی ہے.
یہ فوج کے نصیب ہیں کہ آج ان کو ایسے جرنیل ملے ہیں جو ہر گھنٹے پہ نقصان ہو رہا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. برے نصیب میرے، ہائے ویری ہو گیا پیار میرا، وہ بچپن کا ایک گانا یاد آ گیا. اچھا دیکھیے شہباز شریف اور جرنیل جو ہیں وہ مسلسل غلطیاں کر رہے ہیں. کیا کوئی نہیں ہے جو ان کو جا کے سمجھائے کہ اللہ رب العزت گناہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن سیاست میں اور کاروبار میں غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اور آپ ہر لمحے غلطی کر رہے ہیں اور کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، رک ہی نہیں رہے، کوئی ان کو سمجھا بھی نہیں رہا. شاید ایسے حالات کبھی نہیں دیکھے تھے. دیکھیے جب ہم کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی بناتے ہیں نا تو دو اہم پوائنٹ ہیں جو اپنے ذہن میں سجا لیتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ what to do and what not to do. اچھا انہوں نے سارے وہ کام کر دیے ہیں اب تک کرتے آئے ہیں what not to do، جو ابھی میں نے آپ کو گرائے. حکومت کو برباد کر دو، عدلیہ کی بے توقیری کر دو، سمجھنا، نئی پارٹی بنوا دو، ننگا کر کے مارو، عورتوں کے دوپٹے چھین لو، گھروں سے لوگوں کو اغوا کر لو، ماں باپ کو ان کے مارو، بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اغوا کر کے جیل میں لے جا رہے ہیں. یہ نوٹ ٹو ڈو والی لسٹ تھی. اور جو واٹ ٹو ڈو کی لسٹ تھی، اگر اتنی حمایت کی تھی ان کرپٹ لوگوں کی آپ نے، تو کہتے یار 1.5 سال میں تم 2-3 ایسے کام کر دو جو عمران خان کے مقابلے کے ہوں اور ہم عوام کو پیش کر سکیں کہ دیکھو انہوں نے بھی اتنے اچھے کام کیے ہیں، یہ بھی چلا سکتے ہیں. انہوں نے 1.5 سال میں سوائے اپنے مقدمات معاف کرنے کے، مال بنانے کے اور اپنی حکومت کو قائم رکھنے میں اسی میں وقت گزارا، کچھ نہیں کیا. اور عوام یہ سب جانتی ہے، وہ پہلے بھی آزما چکی ہے اور اب بھی دیکھ رہی ہے. تو اب ان کا وقت جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے، اور ہمارے جرنیلوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کو سمجھ جائیں کہ ان کی طاقت جو ہے نا وہ پاکستان کو خراب کر رہی ہے، کمزور کر رہی ہے. ان کی طاقت پاکستان کو کمزور کر رہی ہے. دیکھیے آپ کے پاس 20%، اگر ان کا فارمولا یہ ہوتا کہ ان کے پاس ٹھیک ہے صاحب جرنیل کی اجازت ہے، 20% پاور اور 80% اسٹریٹجی ہوتی، کوئی کام ہوتا، کوئی حکمت ہوتی، تو یہ کوئی ان کی جگہ بن جاتی. انہوں نے کیا کیا ہے؟ 80% پاور کا استعمال کروا لیا ہے جرنیلوں سے. اس کو اغوا کر دو، اس کو قتل کرا دو، اس پہ قاتلانہ حملہ کرا دو، اس سے کہو ملک سے باہر چلا جائے. اور وہ اتنا ذہین آدمی ہے کہ وہ ہر روز اس کی اپنی ذات کی جو کرسمیٹک شخصیت ہے اس کے علاوہ اور کوئی بڑے چیزیں تھوڑی ہیں اس کے پاس. وہ ذہین آدمی ہے کہ وہ تمہاری منفی باتوں سے اپنے لیے مثبت قوت تعمیر کر لیتا ہے، تمہاری غلطیوں سے وہ اپنی سکسس کی سیڑھی بنا لیتا ہے. وہ اسٹیٹ فاسٹ رہتا ہے، وہ کہتا ہے میں ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، مجھے مارنا مجھے مار ڈالو. جب قوم یہ باتیں سنتی ہے وہ اس کے اور قریب آتی ہے. اور سچ بھی یہی ہے کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ ظالم ہیں اور وہ مظلوم ہیں. اور وہ یہ بات روز عوام کے سامنے آ کے بتاتا ہے، اور لوگ روز اس کو جو ہے دعائیں دیتے ہیں اور آپ کو گالیاں دیتے ہیں. اور کیسے سمجھیں گے یار؟ اور میں کیسے سمجھاؤں ان کو؟ آپ بند گلی میں آ گئے ہیں، معیشت بالکل ختم ہو گئی ہے، بہت بڑا طوفان وہاں سے آنے والا ہے، وہ سندھ کی طرف آ رہا ہے، کراچی کی طرف آ رہا ہے. اس کی کسی کو فکر ہے؟ 14 کھرب کے بجٹ میں 1.25 ارب روپے پانی کا رکھا گیا ہے. پانی لوگوں کو ملے گا، صاف پانی. یار عقل بالکل ہی فیڈ آؤٹ ہوگی. کیا ہو کیا گیا ہے؟ کوئی سمجھائے ان کو؟ ہر گھنٹے پہ بدنامی ٹک 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 کرتی ہوئی اس کا گراف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور آپ جو ہیں کہہ رہے ہیں بس اس کو نہیں لانا، اس کا نام نہ دکھا. اس قسم کی بچکانہ حرکتیں آج ہو رہی ہیں، اور یہ ہمارے بڑی عمر کے جرنیل کر رہے ہیں کہ اس کا نام نہ آئے، اس کی تصویر نظر نہ آئے. یار کوئی ایسی بے وقوفانہ گھٹیا بات کرتا ہے؟ ہو رہی ہے. اس کے باوجود یہ بھول جاتے ہیں کہ بھائی یہ کمیونیکیشن کا دور ہے، اور وہ دوسرے ذرائع استعمال کر کے اس کی آواز پھر بھی پہنچ رہی ہے. اس کی آواز پہنچتی رہے گی. ایک تو وہ حق اور سچ کی آواز ہے، دوسرا یہ کمیونیکیشن کا دور ہے. 25 کروڑ میں سے 12 یا 14 کروڑ کے پاس سیل فون ہے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں. ہر طرح سے کمیونیکیشن جاری رہے گا. آپ نے یہ حرکتیں کر کے خوب بدنامی وصول کی ہے. اب آپ ایک بند گلی کی طرف ہیں،
کچھ خیال کیجئے پاکستان کا، اتنا ہی کرم کیجئے کہ رک جائیے، دوبارہ سوچئے، بیٹھ کے بات کیجئے، الیکشن کرائیے، اپنی راہ لیجئے، پاکستان کو آگے بڑھنے دیجئے۔ آپ اگر میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجئے تاکہ رائے عامہ ہموار کی جا سکے، اور مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔